बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, जिस दिन से इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी से लेके अब तक सियासी अफरा तफरी अपने अरूज पे है। सियासी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। चूँकि कोई भी पार्टी वाज़ेह अक्सरियत में नहीं ले सकी और अब मखलूत गवर्नमेंट बनने जा रही है और एक बंदर बांट जो है वो होती नज़र आ रही है। तो जूँ जूँ हम देख रहे हैं कि एक एक दिन गुजर रहा है पाकिस्तान में, आपकी सियासी खिचड़ी जो है वो मज़ीद पकती जा रही है। अब नेशनल असम्बली का इजलास जो है उसके ऊपर एक डेडलॉक क्रिएट हो गया और 3 दिन पहले कंसर्न मिनिस्ट्री की तरफ से एक रिक्वेजिशन गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो बेसिकली पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि सदर हैं तो इस वक्त तो उनकी एफिलिएशन नहीं है, लेकिन ही हैज़ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पीटीआई। सो अब ये जो डेडलॉक क्रिएट हुआ है इसमें सदर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला नहीं होता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, नेशनल असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना मखसूस नशिस्तें, उन्होंने, आपको पता है कि नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर पार्टियों को तो दे दी हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार थे, पीटीआई बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार, वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, तो उनकी कुछ सीटें अभी मखसूस सीटों के हवाले से फ़ैसला नहीं हो सका जो ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की होती हैं। इसके ऊपर अब एक डेडलॉक क्रिएट हुआ है और जहां बाकी पार्टियों को दे दी गई हैं तो इस पार्टी को भी देना ज़रूरी था। लेकिन इसमें अब चूँकि पूरे इलेक्शन के ऊपर एक सवालिया निशान उठ चुका है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी कि इलेक्शंस पे धांधली के इल्ज़ामात लग गए और फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो डिफरेंस है वो भी आपके सामने है। तो आज हमने देखा कि सदर पाकिस्तान की तरफ से ये बात आई है कि जब तक रिज़र्व सीट्स पे फ़ैसला नहीं होता बात आगे नहीं चल सकती। तो उसकी अपोजिट हमने देखा कि पीएमएलएन के लीडर इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि ये अब सदर पाकिस्तान की तरफ से ताख़ीर है और आईन पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है 21 दिनों के बाद जो है वो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी है गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो 29 फरवरी तक अगर सदर पाकिस्तान फ़ैसला नहीं करते तो स्पीकर नेशनल असम्बली जो इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ हैं वो नेशनल असम्बली का इजलास आइन के मुताबिक बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के एक साबिक सेक्रेटरी हैं कवर दिलशाद, उन्होंने ये कहा है कि ये इजलास नहीं बुलाया जा सकता जब तक ये अपना सीटें पूरी नहीं होती, रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला नहीं होता पूरे ऐवान का नेशनल असम्बली में जो सीट्स की बाइफर्केशन है। फिर हमने देखा कि आज पीटीआई के एमएनए और इम्पॉर्टेंट लीडर हैं अली मोहम्मद ख़ान, उन्होंने भी यही कहा है कि कौमी असम्बली का ऐवान अभी मुकम्मल नहीं है और सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक बुनियादी नुक्ता उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि सदर ममलिकत आइन के मुनाफी कोई काम नहीं कर सकते। मखसूस नशिस्तें अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं दी जा सकती पीटीआई के कैंडिडेट्स की जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा हैं, और उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन आइन के तहत फ़ैसला करेगा। उन्होंने कहा जी कि अगर ये हमारी नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की अगर दूसरी पार्टियों को दी गई तो वो अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे। और उन्होंने दावा किया है कि उनको हराया गया है कि 180 सीटें उनकी बनती थीं और वो हुकूमत बना सकते थे और अवामी मैंडेट को वायलेट किया गया है। तो अब ये डेडलॉक इज़ प्रिवेलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें आइन की जो तशरीह है उसको सामने रखते हुए अब ये बड़ा अहम फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी करना है और सदर पाकिस्तान ने भी करना है, ताकि अब जो गवर्नमेंट बननी है, अब मजबूरी ये है इन सारी पार्टियों की कि सबको रियलाइज़ हो गया है कि अब गवर्नमेंट तो बनानी है, सर्टन क्वार्टर्स ने, आप उसको इस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो भी है, गवर्नमेंट बननी है और बेशक उसमें एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। अगर आप पीटीआई वालों के इल्ज़ामात देखें कि जी धांधली हुई है, आपको पता है इस वक्त 4 ये जो जमाती इत्तेहाद है
بلوچستان میں وہ بھی اپنا ایک ریگنگ کے حوالے سے پروٹیسٹس کر رہا ہے بلوچستان کے اندر. تو ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ الزامات برائے الزامات یا ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز تو چل رہی ہیں جی کہ پی ٹی آئی کہہ رہی جی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے, مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, اور دوسری طرف پی ایم ایل این والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کسی کو فارم 45 پہ اعتراض ہے تو وہ عدالتوں میں جا سکتا ہے, اور جو کینڈیڈیٹس ہارے ہیں ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں اس کے اندر. تو اب یہ ایلیگیشنز تو چلتی رہیں گی, لیکن اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اب بنانی ضروری ہے. آپ نے آج دیکھ ہی لیا کہ پی ایم ایل این کی جو کینڈیڈیٹ ہیں مریم نواز, وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کروا دیے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو آزاد امیدوار یا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے بھی ایک کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں ہیں. دوسری طرف ہم نے سندھ میں دیکھا کہ مراد علی شاہ جو ہیں وہ اترے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے چیف منسٹر سندھ کے لیے, اور ان کے مقابلے میں ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں. اور اسی طرح کے پی اور بلوچستان میں بھی اب حکومتیں بننے جا رہی ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ساری ایلیگیشن, سارے الزامات دھاندلی کے وہ اپنی جگہ رکھ لیے جائیں تو حکومت تو اب بننی ہے, الیکشن تو اب دوبارہ ہو نہیں سکتا. نہ یہ ملک افورڈ کر سکتا ہے کہ ہم ایک بڑا ایکسپینس 50 ارب کا دوبارہ کریں الیکشن کروانے پہ, اور الیکشن میں جس کو جو اعتراض ہے اس کے لیے قانونی راستے اب اختیار کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ اب گورنمنٹ بننی ضروری ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اندر کھاتے ساری پارٹیاں اب یہی دیکھ رہی ہیں کہ گورنمنٹ بننی ہے تو اپنا اپنا جو ہے شیئر وہ سامنے رکھ کے تو حکومت بنائی جائے. اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی بنے گی کے پی میں, اور سینٹر میں جو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھے گی پی ٹی آئی, اور لیڈر آف اپوزیشن بھی پی ٹی آئی کی طرف سے ہوگا. تو اب یہ گورنمنٹ بنا لی جائے جیسے تیسے کر کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ویبینار یا پوڈ کاسٹ ہوا ہے اپنا, اس میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے شاید کروایا ہے انگلینڈ میں, تو اس میں سارے پولیٹیشنز تھے, کی پولیٹیشنز تھے اس کے اندر, نون کے بھی تھے, پی ٹی آئی کے بھی تھے, پیپلز پارٹی کے بھی تھے, اور اس میں حماد اظہر صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے تھے, احسن اقبال صاحب نون کی طرف سے تھے. اور بات انہوں نے یہ اکنالج کیا ہے سب نے کہ سیاسی عدم استحکام اس وقت چل رہا ہے, پولیٹیکل کنفیوژن ہے, اس میں ہم نے اب اس ریاست کو بچانا بھی ہے اور سیاسی جو ایک پروسیس ہے اس کا حصہ بھی بننا ہے. گلے شکوے بھی کیے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیوں کو اس وقت ریلائزیشن ہے, یہ ریلائزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو اب بنا لیا جائے, اور جیسے تیسے کر کے جو بھی اب پارٹی اوپر آ رہی ہے, اب ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے لیے بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں, پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے, ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے, پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت صاحب کی جو پارٹی ہے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بنانی جا رہی ہیں. لیکن یہ گورنمنٹ کسی بھی صورت میں اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور یہ ایک ویک گورنمنٹ کے طور پہ ہوگی. تو اب اگر پی ٹی آئی والوں کو یہ اعتراض تھا کہ ان کی گورنمنٹ نہیں بنی اور ان کی جینون کنسرنز ہیں, تو بس اب پھر ویٹ کریں کہ یہ جو گورنمنٹ آ کے اس ملک کو کیسے چلاتی ہے, اور وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے اپوزیشن میں اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا امپورٹنٹ چانس ہے, بڑا اچھا موقع ہے کہ پہلے اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی نے وہ رول ادا نہیں کیا کانسٹیٹیوشنلی کہ ایک چیک رکھنا گورنمنٹ کے اوپر اور ان کو ٹف ٹائم دینا. اصلاحات کے اوپر اگر ہم بات کی جائے, عوام کے حوالے سے بات کی جائے, تو اب یہ پی ٹی آئی کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہوگی, ایک اچھا موقع ہوگا کہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گورنمنٹ کے اوپر, اور اگر وہ کام صحیح نہیں کرے گی تو یہ ایکسپوز کرنے کے لیے اپوزیشن کے پاس ایک پلیٹ فارم ہوگا. اور اس گورنمنٹ کے بارے میں بہت ساری اسیسمنٹس اور فور کاسٹس آ چکی ہیں کہ یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی, ایون یہ بھی ہوگا کہ سال 2 سال بعد پرائم منسٹر چینج ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ آنے میں ٹائم نہیں لگتا, 5 سال کا ٹائم گزر جاتا ہے بڑے آرام سے, لیکن ایٹ لیسٹ اپوزیشن میں بیٹھ کے پی ٹی آئی اب اپنا رول پلے کر سکتی ہے, کنسٹرکٹیو رول بھی پلے کر سکتی ہے لیجسلیشن کے والے سے, ملک کی بہتری کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے جو اصلاحات ہوں گی. اور دوسری طرف دوسری پارٹیاں جو اب پہلے بھی اقتدار کے مزے لوٹ چکی ہیں, پچھلے 1.5 سال میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو پی ڈی ایم 2 اب دوبارہ آ رہی ہے. تو اگر وہ کام صحیح نہیں کرے گی, اس وقت ملک جو ہے نہ صرف سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے بلکہ
معاشی عدم استحکام جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس ملک کے لیے اور عوام کے لیے، اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس گورنمنٹ کو نظر آنا ہے، اور وہ اس پہ پورا اترنے میں کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ ان کی معاشی ٹیم بنائے گی تو، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ جو لوگ اپوزیشن پارٹیز میں بیٹھے ہوں گے وہ عوام کی صحیح ترجمانی کر رہے ہوں گے. تو اب اس ڈیڈ لاک میں سے نکلنا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور کرائسس آئے، خدا نخواستہ جمہوریت کی بساط الٹنے کی سازش شروع ہو جائے. اب ساری پارٹیاں عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور اس گورنمنٹ کو اب بننے دیں، اور نیا پرائم منسٹر جو بھی آتا ہے، اب شہباز شریف صاحب بھی آتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اب اس ملک کو اس کی جو ہے اب ایک ڈائریکشن میں ڈالنا بہت ضروری ہے. جہاں تک پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیوں کو تحفظات ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس کو ہرایا گیا ہے، تو وہ اپنے ایویڈنس کے ساتھ قانونی راستے اختیار کریں، میں بھی آگے چل کے ان کو اس کا بینیفٹ مل جائے. تو اب ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہے، پریشر ہے اس وقت صدر پاکستان پہ کہ وہ اپنا نیشنل اسمبلی کے لیے جو ریکوزیشن ہے اس کو اپروو کر دیں اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اب ہارڈلی اب 4 دن رہ گئے ہیں، تو 4 دن کے اندر اگر یہ اجلاس بلا لیا جاتا ہے اور پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا، تو پھر ایک گورنمنٹ کو اب بننا چاہیے. عوام اب اس سیاسی افراتفری سے اور غیر یقینی کی صورتحال سے نکلنا چاہ رہی ہے، تاکہ ان کے لیے کچھ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ عوام کو ان مشکلات میں سے نکالا جائے. اور اس وقت اب سیاسی تدبر اور تحمل کی ضرورت ہے، ساری پارٹیوں کو سیاسی تدبر اور تحمل کی اور سیاسی میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم سیاسی کرائسس کے شکار تو ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم پھر بھی مل کے ایک دوسرے کو فلیکسیبل ہو کے ایک گورنمنٹ بنانے جائیں. پوری دنیا اس وقت اس پتلی تماشے کو دیکھ رہی ہے پاکستان میں، یہ تماشا ختم ہونا چاہیے، سیاسی میچورٹی آنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں کے اندر، اور ریاستی ادارے بھی اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اس ملک کے ساتھ اب ہم نے سنسیئر ہو کے سب نے چلنا ہے اور عوام کی پہ فوکس کریں. پوری دنیا اپنی عوام پہ فوکس کرتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر پائیں گے؟ ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کیوں ایوائڈ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ آخر عوام ہی ہیں، لوگ ہی ہیں جس کی وجہ سے ملک چلتے ہیں اور ادارے چلتے ہیں، سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں. تو برائے مہربانی اب اس سیاسی کنفرنٹیشن کو ختم کیا جائے، گلے شکوے ختم کیے جائیں، اور آئینی لوازمات کو سامنے رکھتے ہوئے صدر پاکستان نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کو طلب کر لیں تاکہ اگلی حکومت بنے اور ایک سیاسی ماحول بنے اور لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کے لیے مربوط پالیسیاں بنیں اور لوگ اپنے گھروں کو چلانے کے لیے، اپنی زمینوں کو چلانے کے لیے، اپنی نوکریاں چلانے کے لیے، اپنے بزنسز چلانے کے لیے حکومتی پالیسیوں سے استفادہ حاصل کریں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے 72 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور اس میں اب یہ کنفرنٹیشن جو اس وقت چل رہی ہے نگران حکومت کی وزارتوں میں اور ورسز صدر پاکستان، یہ اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. صدر صاحب جا رہے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب 8 مارچ کو صدر کے لیے بھی الیکشن ہونا ہے، اور جس طرح نام آ رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کا، کو چیئرمین پیپلز پارٹی، سیکنڈ ٹائم صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں. تو اب 8 مارچ کا بھی الیکشن آ رہا ہے، تو اب اس سے پہلے یہ گورنمنٹ بننا ضروری ہے. تھینک یو جی، اللہ حافظ، السلام علیکم.